तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है, और आज हम इस किताब में से 15वें और 16वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने आसा के मुतालिक जाना था जो कि एक अच्छा और मुत्तकी बादशाह था जो कि खुदा की तरफ खड़ा हुआ। जी हाँ, खुदा की तरफ, और खुदा उसके ज़रिए अजीम काम करने के काबिल हुआ। आज हम वो इस्लाहात जानेंगे जो आसा बादशाह ने अपने आखिरी अयाम में किए, लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में आए अपने भाई इसाम खलील को खुशामदीद कहना चाहूँगा। भाई खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक साथ हूँ। ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम 15वें बाब में कहा गया, और खुदा की रूह उज़रिया बिन अदद पर नाजिल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदिया और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं, पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल की खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में ऐसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलक चैन ना था, बल्कि मुमलिकत के सब बाशिंदों पर बड़ी अजियतें थी। कौम कौम के मुकाबले में और शहर शहर के मुकाबले में पिस गए, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। जब आसा ने इन बातों और उदद नबी की नबूवत को सुना तो उसने हिम्मत बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से और उन शहरों से जो उसने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से ले लिए थे मकरू चीज़ों को दूर किया और खुदा उनके मज़बा को जो खुदा उनके उसारे के सामने था फिर बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को जो इफ्राइम और मुनस्सी शमौन में से उनके दरमियान बूदोबाश करते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है तो वो इसराइल में से बेकसरत उसके पास से चले गए। यहाँ ये वाज़ेह है कि उस नबी की तरफ से तंबी है जो उज़रिया बिन उदद है, और आसा ने इस नतीजे का जवाब दिया और इस्लाहात का तरीक़ाकार शुरू किया। इस्लाहात के क्या तरीक़ाकार हैं और इस्लाहात और बहाली में खुदा का क्या किरदार है? उसने सादा तौर पर उससे कहा कि तारीख को देखें और उससे पहले के लोगों से सबक सीखें कि उनका जवाल क्यों हुआ। उनका एक बड़ा मसला था कि बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल के बगैर सच्चे खुदा, बगैर सिखाने वाले काहिन और शरीयत के बगैर रहे। तो खुदा के कलाम या शरीयत के बगैर वो जो हमें बताता है कि खुदा कौन है, खुदा के करीब ले जाता है, और कहानत के मानी भी यही हैं। तो आप खुदा को नहीं जान पाते और खुदा के करीब नहीं जाते, आखिर क्यों? आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में इख्तियार नहीं देते, और वो बताता है कि इससे पहले 2 नस्लों की नाकामी की वजह भी यही थी। और वो उस वक्त खुदा की तरफ इशारा करना चाहता है जब सुलेमान खुदा की शरीयत की पैरवी करने में नाकाम रहा, जिसकी पैरवी उसने शुरू में की। और मैं कहूँगा कि आसा और उसके लोगों का मुस्बत रद्द अमल था कि जब उन्होंने उद नबी की नबूवत सुनी तो उन्होंने समझा कि ये लफ्ज़ खुदा की तरफ से हैं, और खुदा भी आपसे यही चाहता है कि आप उसके कलाम के साथ यही करें। उसे सुनकर बस उसकी तारीफ नहीं करनी कि खुदा का कलाम लेकिन भला कलाम है, पर अमल करने ना वाले सिर्फ बनो। सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज हम उस वक्त में हैं जिसमें हम बात का अंदाजा उसकी खूबसूरती और कुव्वत से लगाते हैं। लोग नई और पुरजोर बात के लिए कहते हैं, पर सवाल यह है कि यह आपकी जिंदगी से क्या करती है। जब वो खुदा के कलाम से सुनते हैं तो क्या उसे अपने पे लागू करते हैं? उसने कहा, खुदाम तुम्हारे साथ है जब तक कि तुम उनके साथ हो। क्या वो थे? हम कैसे तर्जुमा करें हम खुदा के साथ हैं? हम नज़्म व ज़ब्त के जरिए खुदा के कलाम के पास जा सकते हैं, और उनके खुदा के कलाम के पास वापस जाने का नतीजा उनकी बहाली का आगाज था।
اور یہ کتاب کی شاندار 5 بحالیوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، اس میں 5 بحالیاں ہیں۔ یہ ان میں سے پہلی ہے جس میں لوگ بڑے برے وقت اور بڑی مدت تک خداوند سے دور رہنے کے بعد پورے دل سے خداوند کے پاس آئے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحالی اور خدا کے کلام سے جڑے رہنے اور اس کے پاس لوٹنے اور سننے اور لاگو کرنے مجھے میں خدا کہنے کے کلام دیجیے کا کہ کردار بحالی ہے۔ میں کلام کا بڑا ہاتھ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا قدم 10ویں آیت میں ہے۔ وہ آسا کی سلطنت کے 15ویں برس کے تیسرے مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو لائے تھے خداوند کے حضور 700 بیل اور 7,000 بھیڑیں قربان کیں۔ 12ویں آیت، اور وہ اس عہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اور ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں، اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہو قتل کیا جائے۔ اس معاملے کی تائید کی شدت خداوند کے پاس مستند واپسی بحالی کے عناصر میں سے ایک کے طور پر اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، کبھی کبھی لوگ بائبل کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اچھی باتیں ہیں، مگر ہم اس کہانی کو روشن کرنے کے لیے انسانی تشریحات کو شامل کرنا شروع کرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال پھینک۔ یہ لفظی معنی ہے، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی آنکھ کو نکال پھینکیں، پر جب ہم بحث شروع کرتے ہیں، اس کے دائرے میں داخل کہ ہوتے ہیں، سمجھوتا کریں۔ بحث کریں اور سمجھوتا کریں کہ یہ اس کی اصل معنی ہے یا نہیں ہے، تو بائبل میں واضح حکم ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جسے پھینکنے اور سختی کرنے کی ضرورت ہے، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے ہر قسم کی بدی اور گناہ کے ساتھ اپنا رویہ سخت رکھنا چاہیے۔ تو خدا کو بیچ کی جگہ سرمئی جگہ پسند نہیں۔ صحیح۔ روحانی زندگی میں سرمئی جگہ کے کیا خطرات ہیں؟ خدا کے پاس سرمئی رنگ نہیں۔ اگر ایک بار سرمئی جگہ پر چلے گئے تو کالی جگہ پر نہیں جا سکتے۔ آپ خود کو دھوکا دے رہے ہیں کہ آپ خدا سے دور نہیں ہیں، پر آپ اس کے قریب بھی نہیں ہیں۔ سب لوگ جو لاٹھی کو درمیان میں رکھتے ہیں، میں آپ کو شخص یاد دلاؤں گا، لوط، جب اس نے مدیان کے شہروں میں سدوم سے دور اپنا خیمہ لگایا، ویسے تو وہ سدوم میں داخل نہ ہو پایا، جیسے کہ وہ لاٹھی کو درمیان میں رکھنا چاہتا تھا، جیسے وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں میں اپنے چاچا ابراہم کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، یا سدوم میں داخل ہونا۔ جیسے اس نے لاٹھی کو درمیان میں رکھا تو وہ اس کے ہاتھ میں مڑی اور وہ سدوم میں داخل ہو کر عظیم آدمی بن گیا۔ تو سرمئی جگہ ہمیشہ کالی کی طرف ہوتی ہیں، سفید کی طرف نہیں۔ مطلب سرمئی جگہ کے بعد اگلا قدم سفید یا پھر کالا نہیں۔ لودوکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے سرمئی جگہ میں۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کردار اور اس کی فطرت محبت ہے، خدا محبت رکھتا ہے، تو یہاں پر وہ قتل پر کیسے متفق ہوا؟ بالکل، وہ قتل پر کیسے متفق ہوا؟ وہ اس پر متفق ہوئے کہ جو کوئی خدا ان کا طالب نہ ہوگا وہ قتل کیا جائے گا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ خدا قتل کرنے پر کیسے متفق ہوا، یہ بتائیے۔ میں کہوں گا کہ خدا کی محبت کی یہ معنی نہیں کہ وہ بدی کو برداشت کرے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کہ بخش دیا۔ اس نے بغیر کسی قیمت کے معاف کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس شخص میں گناہ کی مذمت کرنی تھی تاکہ اس کی موت ہو۔ اس کی محبت کا اعلان کیا اور عدالت نہیں چھوڑی۔ تو محبت اور عدالت ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ خدا نے منصف قاضی کی طرح بہت قوموں پر اپنے منصف فیصلے کی تکمیل کی، کیونکہ ان کی دوری اور ان کی بدکاری کا پیمانہ مکمل ہو گیا، تو نتیجے میں انہوں نے اسے سزائے موت دی۔ اور خدا کے ساتھ منصف ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی منصف ہے، اور ان لوگوں کی بدی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ خدا اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اجازت دی یا قبول کیا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی بدی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ اپنے گرد کے تمام لوگوں کو بگاڑ دیتے۔ اور یہ خدا کا یہ خدا کا اختیار ہے، اس کے پیار اور انصاف میں کوئی تضاد نہیں۔ جب ہم 16ویں باب پر جاتے ہیں، ہمیں باقی طریقہ کار ملے جو آسا نے اپنے آخری ایام میں کیے۔ آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ باشا یہودا پر چڑھایا اور راما کو تعمیر کیا تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ تب آسا نے خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر ایرام کے بادشاہ بن ہدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ
میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیمان ہے. دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے. سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے. اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کی اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا. سو انہوں نے ایون اور دان اور ایبل مائم اور نفتالی کے ذخیرے کے سب شہروں کو غارت کیا. جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا. تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا کو ساتھ لیا اور وہ راما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبا اور مسوا کو تعمیر کیا. واضح ہے کہ وہ خدا کو تھامے رہنے سے پیچھے ہٹا اور اس نے خدا کے علاوہ کسی اور طاقت کی طرف رجوع کیا. یہ آسا کی سلطنت کے زوال کی وجوہات میں سے ایک کو کیسے بیان کرتا ہے ہمیں یہ بتائیے. وہ پیچھے ہٹا نہیں تھا. خدا سے منہ پھیرنا. خدا سے منہ پھیرنا یہ نہیں کہ میں نے اس پر 100% بھروسہ کیا پر اب صرف 70% کرتا ہوں. میں خدا پر 100% بھروسہ کرتا تھا پر اب کسی اور خدا پر بھروسہ کرتا ہوں. تو یہ 100% منہ پھیرنا ہے. اس سے منہ پھیر کر دوسری طرف جاتا ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ اب یہ چیلنج پہلے سے ذرا کم ہے. اور زارا کوشی جیسا ظالم شخص تھا اور اس بار وہ انہیں نجومی جانتا ہے اور وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ خدا نے انہیں ان لوگوں پر بہت بار فتح بخشی ہے. اور بے شک یہ لوگ بھائی بھی ہیں جو ان کے قریب ہیں مگر وہ ابلیس کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو بحال ہو کر خدا کے پاس لوٹتے ہیں ایک قسم کے تنازع کے طور پر آ رہے تھے اور یہ بہت ہی عام ہے. مخالفت بحالی ہمیشہ کے بعد ہوتی ہے. مختلف اور جنگوں کی توقع ہونی چاہیے. جنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. میں کہوں گا یہ جنگ صرف خدا کی ہے. اور جب تک میں خدا کی خاطر جنگ کا سامنا کرتا ہوں اور تھک جاتا ہوں اس سارے معاملے میں خدا میرا ذمہ دار ہے. مگر یہاں آسا نے اپنے پرانے طریقوں میں سے ایک کو یاد کیا. اس نے اپنے باپ کے دوستوں میں سے ایک کی مدد طلب کی جبکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند اس کے باپ سے خوش نہیں تھا. وہ اسے جانتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے خلاف بغاوت کی اور اس کے بعد جب اس نے اپنی ماں کو ملکہ بننے سے روکا وہ جانتا تھا اس کی پچھلی نسل نے خدا کی عزت نہیں کی اور اس نے بھی اپنے باپ کا طریقہ استعمال کیا اور کسی اور سے عہد کیا. روحانی ذہن سادہ طور پر کہے گا کہ یہ بااثر طریقہ نہیں تھا لیکن اس کے پاس ایک بااثر طریقہ تھا جو وہ آزما چکا تھا اور اس کا نتیجہ 100% شاندار تھا. پھر بھی وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ گیا. اور تو اور جب خداوند نے کسی کو اس کے پاس بھیجا کہ اس کی سرزش کرے اسے اس کے الفاظ پسند نہ آئے اور اس نے اسے کہا تو کون ہے جو مجھے چلا جا. وہ سرزش قبول کرنے کو تیار خدا نے نہیں اس کی تھا. سرزنش کے لیے کس کو بھیجا؟ حنانی غیب بین. اس نے اسے کیا اس کہا؟ نے اسے کہا تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا خدا پر بھروسہ نہ کیا اور اسی سبب سے آرام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا شروع ہی سے ان کو پہلے اس کے سے ہاتھ ہی میں کر دینے والا تھا. کیا کوش اور لوبی امبوا کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو بھی چونکہ تو نے خدا پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. اس خوبصورت آیت کو سنیں بہت اچھی آیت. کیونکہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف مائل ہے اپنے تائیں قوی دکھائے. مطلب وہ جس کا دل اس کی طرف مائل ہے یعنی کہ وہ گناہ نہیں کرتا. مطلب کہ وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا وہ خدا ان کو تھامے رکھتا ہے. اور نہ کسی کو دیکھتا ہے. وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا. وہ صرف خدا کو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں اس پر لگی ہیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف مائل ہے اپنے تائیں قوی دیکھے. اس لیے اس نے خدا کا اندازہ اسے بتایا. اس نے بتایا اس بات میں تو نے بے وقوفی کی اس لیے تیرے لیے اب جنگ ہی جنگ ہے. اور آسا کے رد عمل کو سنے. تب آسا نے غیب بن سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کے کلام کے سبب سے غضبناک تھا. اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اور پر بھی بہت ظلم کیا. کیا آپ جانتے ہیں اس نے اور کیا کیا؟ وہ اس کو خدا کے الفاظ سے تنبیہ کرنے آیا اور یہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ قابو سے باہر ہو گیا. اور جب آپ کی روحانی حالت ٹھیک نہیں وہ ہوتی قابو سے باہر تھا. جی اس نے بہت سے غلط کام کیے. صحیح. میں ہر ایک کو اس سے کہوں گا جو اپنے بھائیوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ ہر کوئی اس کے گرد غلط ہے اور ہر ایک کو بیزار کرتا ہے. آپ آرام نہیں کرتے. آپ وقفہ لیں, بیٹھیں اور خود کو ذمہ دار جانیں کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے بھائیوں کے بیچ نہیں بلکہ خدا اور آپ کے بیچ مسئلہ ہو اور آپ کو سامنا کرنا پڑے. صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی میرا سوال ہے میں عصا کی زندگی کے متعلق حیران ہوتی ہوں جو بحالی کی زندگی تھی پھر اچانک ایک بربادی ہوئی
تو ایک ایماندار کے طور پر میرا روحانی رتبہ اچھا ہو سکتا ہے، پھر اچانک میں گناہ میں گر جاتی ہوں، تو میں کیا کر سکتی ہوں کہ ایسے گناہ میں نہ گروں؟ دراصل یہ صورتحال ساری کی ساری الجھی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس کیا ضمانت ہے؟ ایک بڑا فرق ہے جس نے آسا کو بلندی سے پستی پر گرا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے سوچا کہ وہ خدا کے بغیر کچھ اچھا کر سکتا ہے۔ خدا سے آزاد ہو کر نہ صرف خداوند سے آزاد ہو کر اس نے یہ تک نہیں کہا کہ وہ خداوند سے آزاد ہے، اس نے محسوس کیا کہ اسے ضرورت نہیں۔ اور جب میں سوچتا ہوں کہ میں خود سے کچھ کر سکتا ہوں تو یہ زوال کا لمحہ ہے۔ جب تک میں خدا کا ہاتھ تھامے رہوں، جب تک میں خداوند کے ساتھ رہوں اور اپنی کمزوریوں کو ہمیشہ محسوس کرتا رہوں، کیونکہ ہمیں اپنی کمزوریوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں، جیسا کہ پرستار کہتا ہے، اے میں تیرے خداوند سوا کچھ نہیں۔ کچھ بھی نہیں، تو میرے خداوند میرا ہاتھ تھام اور مجھے ہمیشہ اپنی راہ پر چلا، اور یہ چیز ہمیں ضمانت دیتی ہے۔ اور کہیں کہ اے خدا میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، میرے پاس تو ہے اور میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا اور کسی کو نہیں ڈھونڈوں گا۔ اور جب تک ہم خدا ان کو تھامے رہتے ہیں تو یہ ہماری ضمانت ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ضدی بن گیا، یعنی کسی کی آنکھ ایک مرتبہ خداوند سے پھر سکتی ہے، پھر خداوند ایک گیت، آیت یا پھر کسی کے کلام کے سبب سے یا بات سے اس کو اپنی طرف متوجہ کرے گا کہ وہ واپس لوٹے۔ آسا ضدی بن گیا اور اس ضد نے مسئلے کو بڑھا دیا، کیونکہ خداوند کے ساتھ ضد کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ ایک بت پرستی کی طرح ہے، اور خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم اس سے دور نہ ہوں، اور اگر ایسا ہو کہ ہم خداوند سے دور ہو جائیں اور وہ ہمیں بیدار کرے کہ ہم واپس لوٹیں، کہ اس کے ساتھ سفر پورا کریں، اور یہ ہماری ضمانت ہے کہ ہم اس کے ساتھ سفر پورا کریں گے۔ تصور کریں کہ کوئی الزام لگاتا ہے کہ فلاں وقت اسے جگائے، تو جب اسے اٹھانے کے لیے الارم بجتا ہے وہ اس الارم سے پریشان ہوتا ہے اس نے اور اسے پھینک دیا۔ اسے توڑ دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے جگائے، جبکہ وہ جگانا چاہتا تھا، تو آپ نے الارم کیوں لگایا؟ ایسا ہی ہوا، نبی آسا کے پاس گیا اور اسے سخت الفاظ بتائے، اور یہ کہ اس کے گناہ کے نتیجے میں عدالت ہوگی۔ اس کو فیصلے سے پریشانی ہوئی اور اس نے نبی کو قید میں ڈال دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جب کلام ہماری سرزنش کرتا ہے، جب کلام سرزنش کرتا ہے تو ہمیں اس کلام پر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ خاکسار بنیں۔ خاکسار۔ کلام کو نظر انداز کرنے کا کیا خطرہ ہے؟ کیونکہ یہاں اس نے نبی کو نظر انداز کیا۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ خود کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے۔ افسوس کہ آسا کے ساتھ یہی ہوا۔ بھائی اسام، میں اس کا ذکر کیے بغیر آسا کو نہیں چھوڑ سکتا کہ اس کی زندگی کے خاتمے سے پہلے وہ بیمار تھا، 12ویں آیت، اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ بڑھ گیا، تب بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ الفاظ کا محتاط استعمال ہمارے لیے سبق کا موضوع۔ دیکھیں، اس موضوع پر میری دو اہم رائے جی ہیں۔ ضرور۔ پہلی چیز، خداوند پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اسے بتائے کہ اسے کہاں روگ لگا، ہاتھ پر یا پاؤں پر، جب تک کہ اس کے روحانی معنی نہ ہو۔ یقیناً تو اس کے سادہ معنی ہے، پاؤں کے معنی ہے برتاؤ۔ برتاؤ۔ خدا سے دور ہونا اسے عیبدار بناتا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، اس پر کوئی بحث نہیں۔ تو یہ برتاؤ میں ظاہر ہوتا ہے، تو جیسے وہ خدا کے لوگوں پر بادشاہ مقرر ہوا اور رہنما تھا اور سب کچھ تھا، پر اس کا برتاؤ عیبدار ظاہر ہونے لگا۔ دوسری چیز، تو بھی وہ اپنی بیماری میں خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیب کا خواہاں ہوا۔ کچھ لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ طبیب کا دکھنا اچھا نہیں، خدا کا طالب ہو۔ یہ آیت اس طرح نہیں کہتی۔ ہمیں ہر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ روگ ایک عدالت ہے، اور یہ عدالت طبیب سے نہیں خداوند سے ہٹ سکتی ہے۔ توبہ کرنے سے۔ جی، توبہ اور واپس لوٹنے سے، بلکہ طبیب سے نہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خداوند نے اس روگ کو اجازت دی۔ وہ چاہتا تھا کہ آسا اس کے پاس واپس لوٹے، مگر اس نے انکار کیا اور نبی کو بھی قبول نہ کیا اور نہ ہی توبہ کی۔ وہ ایک دن خدا کے علاوہ کسی اور کا طالب ہوا کہ وہ اس کے دشمنوں پر اسے فتح بخشے۔ وہ خداوند کے علاوہ کسی اور کے پاس گیا کہ اس روگ کا علاج کرے جو خداوند نے اسے دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پر دوا اور باقی چیزوں کے حوالے سے بائبل میں نیا عہد نامہ طبیبوں اور ان لوگوں سے پر ہے جو طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہم اس دعا کے متعلق سنتے ہیں جس کی بات پالوس نے تموتیس اور اس کے شاگردوں سے کی۔ دعا میں کوئی مسئلہ نہیں، پر اس کہانی میں مسئلے کا خلاصہ یہاں ہوا ہے کہ یہ خدا کا عدالتی عمل ہے، ایک عدالتی مسئلہ جس کا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ وہ خداوند کے پاس واپس جائیں۔ ایک اچھا آغاز کرنے والے کے لیے برا انجام۔ افسوس۔ بے شک اس نے اچھا آغاز کیا، پر آسا کا انجام برا تھا۔ 14ویں آیت، اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤد کے شہر میں کھدوائیں تھی دفن کیا، اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو عطروں اور قسم قسم کے مسالہ سے بھرا تھا، جن کو عطروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا۔ یہ واضح ہے کہ المناک انجام کے باوجود یہ ایک باعزت منظر ہے۔ ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ تمام آپ جلال کیا کہیں خدا گے؟ کا ہے۔
اور ہم کتاب کے آغاز سے متفق ہوئے کہ ہم انسان کو ذمہ داری میں نہیں بلکہ خدا کو فضل میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس نے خود کا فیصلہ مذاق خیز سفر سے کیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں پہنچنا نہیں چاہیے تھا، پر خدا اس شخص میں ہر خوبصورت چیز پر محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس نے اسے اس حصے کی بدولت عزت دی جہاں اس نے خداوند کو عزت بخشی، پر خدا کسی کا قرض دار نہیں، اس لیے اس نے اس کی موت میں اسے عزت دے کر بدلہ دیا، حالانکہ تربیت پاتے ہوئی۔ میرے خیال سے سمسون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ خدا ان کی روح اسے سرہ اور استال کے درمیان تحریک دینے لگی، پر وہ اس کی راہ سے پھر گیا اور وہ کیا جو اس کی نظر میں بھلا تھا، اور جب وہ مرا وہ سرہ اور استال کے بیچ دفن ہوا۔ خدا ہماری طرف نہیں، اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو جو آپ نے پہلے کیا ہوتا ہے مٹ جاتا ہے، پر خدا ایسا نہیں، وہ بہت عادل ہے، پر ہر غلطی کی قیمت ہے، پر اگر آپ نے پہلے کچھ اچھا کیا تو وہ ان چیزوں کو بھی نہیں بھولے گا جو پہلے آپ نے اچھی کی ہوں گی۔ تو خدا کے مطابق نہ اچھا عمل برے کو مٹاتا ہے، نہ برا عمل اچھائی اچھے کو کو مٹاتا ہے۔ ہے۔ ہم خداوند سے ہر چیز کی مزدوری پائیں گے۔ صحیح۔ بہت شکریہ بھائی۔ چلیے خدا جانتے ہیں برکت کہ دے۔ مہمانوں نے آج کیا شکریہ۔ سیکھا۔ آج کی قسط میں ہم نے بحالی اور روحانی بیداری میں خدا کے کلام کا عظیم کردار کیسے دیکھا، یہ بتائیے۔ ہم نے سیکھا کہ کسی سمجھوتے کے بغیر خدا کے پاس لوٹنا، اس سے جڑے رہنا اور اس کو لاگو کرنا ہمیشہ بحالی کا آغاز ہے، اور خدا کے کلام کا بحالی میں اہم کردار ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کون ہے اور ہمیں اس کے قریب لے جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر خدا کا کلام ہمیں سرزنش کرتا ہے تو ہمیں اس سرزنش کے آگے جھکنا چاہیے۔ حنانی غیب بین نے آسا کو عدالت کے کیا الفاظ کہے، ہمیں یہ بتائیے۔ حنانی غیب بین نے آسا کو بتایا چونکہ اس نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند پر بھروسہ نہیں کیا، اس لیے ارام کا بادشاہ اس کے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اس نے اسے کہا کہ جب سے حنانی نے یہ فیصلہ سنایا اس وقت سے آسا کی سلطنت میں جنگ ہی جنگ ہوگی۔ اور اس پر آسا کا کیا رد عمل تھا؟ سرزنش پا کر غلط رستے سے بیدار ہونے کے بجائے اس کے برعکس اس نے حنانی کو قید میں ڈالا اور اسے دکھ دیا، کیونکہ اس کے دل میں غرور تھا اور اس نے خدا ان کے سامنے خاکسار بننے سے انکار کیا۔ شکریہ، خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ، اگلے برکت پروگرام دے۔ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، بائبل فرماتی ہے کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں، اور یہ عظیم اصول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمیشہ ان کی طرف ہوتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا کی قدرت ان کے لیے کام کرتی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا کے خزانے ان کے لیے ہیں جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور خدا سے علیحدگی اختیار کرنا آپ کی بربادی کا آغاز ہے، اور یہ علیحدگی غربت کا آغاز ہے۔ کیا خدا نے لدوکیا کی کلیسیا کے فرشتے سے نہیں کہا، اور چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تم کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی جو خدا سے آزاد ہوتا ہے وہ خود کے لیے جال بچھاتا ہے اور وہ خود کے لیے پھندا تیار کرتا ہے۔ خدا سے دور ہونا آپ کو بہت دور لے جاتا ہے۔ سو عزیزو، آج کی قسط کا سوال، آسا بادشاہ کے عروج سے زوال تک کی بربادی کی کیا وجوہات تھیں، یہ بتائیے۔ سوال ایک بار پھر سنیے، آسا بادشاہ کے عروج سے زوال تک کی بربادی کی کیا وجوہات تھیں؟ آپ سب سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت
انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।